अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन की अबतर सूरत हाल के हवाले से। अब तक की आने वाली इतलात के मुताबिक 45 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। कई इसमें बच्चे भी शामिल हैं। कहीं पर 13 तादाद आ रही है, कहीं पर तादाद 14 आ रही है, कहीं पर तादाद 15 आ रही है। इस सारे वाक़े के अंदर ख़वातीन भी है जो इसकी भेंट चढ़ी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इजराइलियों की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नेतन्याहू की जानिब से इसके हवाले से जो ट्वीट किया गया, उस ट्वीट में इस अज़्म का इजहार किया गया कि फ़लस्तीनियों पर और हमास पर खुसूसन ये हमले यूँ ही जारी रखेंगे, इनके अहम अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। इस सारी बर्बरियत के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर शदीद कंडेमिनेशन आई और दोनों जानिब एस्केलेशन डी एस्केलेशन की सूरत में बदलने का कहा गया। खुसूसन इजराइल को आड़े हाथों लिया गया। दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक ने जिसने इसको कंडेम किया, पाकिस्तान समेत अरब बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, UAE भी शामिल है, जिन्होंने डी एस्केलेशन की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान ने बरमला फ़लस्तीनियों की हिमायत का ऐलान किया और इस चीज़ के अज़्म का इजहार किया कि जब भी फ़लस्तीनियों को हमारी ज़रूरत पेश आएगी हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे। हमास के साथ इजहार यकजहती किया और इस चीज़ के अज़्म का इजहार किया कि यहूदी तसल्लुत, यहूदी बर्बरियत और यहूदी मज़ालिम जो फ़लस्तीनियों पर जारी हैं, इसको ख़त्म होना होगा, उसका रुकना होगा। इसके लिए तुर्की ने भी अहम रोल प्ले किया और तुर्की ने यह ऐलान किया और तुर्की ने मोबलाइज़ किया इंटरनेशनल कम्यूनिटी को, खुसूसन रशिया को। व्लादिमीर पुतिन से गुफ्तगू भी हुई रजब तैयब अर्दवान की और इसके अंदर इस अज़्म का इजहार किया गया कि दोनों जानिब से डी एस्केलेशन होना ज़रूरी है, लेकिन असल रोल प्ले इजराइल को करना है। सूरत हाल खत्ते की खासी ख़राब है, खासी टेंस है और इस तमाम सूरत हाल के अंदर मुसलमान और फ़लस्तीन के मुसलमान यकीनन परेशान है और इस परेशानी के सारे सिलसिले के अंदर दुनिया भर के अंदर शदीद कंटेमिनेशन है जो इजरायली और इजरायली फोर्सेस के हवाले से की जा रही है। प्रोग्राम में इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और दुनिया भर के अंदर आने वाले वक्त के अंदर क्या इस मसले का, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन होगा या इतनी दहाइयों से जो ये मसला चलता आ रहा है ये यूं ही रहेगा और जो इजरायली रजीम है वो फ़लस्तीनियों पर यूं ही हावी रहेगी। प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर कामिल हवाश हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फ़लस्तीनी हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। इनसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि इनका सेंटिमेंट क्या है। वेलकम टू द शो डॉक्टर हवाश। कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ in Palestine, especially in Gaza, and what is the sentiment of those people that you've spoken with, and what do they plan next with whatever the situation right now? The situation really is that the focus has shifted over the last few days from what was happening in Jerusalem, which was really the trigger to what is happening in terms of Gaza and if you like, the fight back by the Palestinians in Gaza. So it all started with eviction orders that were to be served on families that have lived in their homes in Sheikh Jarrah for decades. Then it moved to Al-Aqsa mosque itself. Horrendous attacks by the Israeli military against peaceful people praying during Ramadan, in Laylat al-Qadr and so on. And as a result of all of that, Gaza responded to the call from Jerusalem for support and help by firing rockets, which is what the various factions in Gaza can do. And this is now escalated. Quite a few rockets have been fired, which have reached even Tel Aviv, closed the airport down. But Israel responded with precision bombs that have killed nearly 50 people. And I say precision bombs because that's the difference between these rockets flying out of Gaza and what Israel can do. The precision bombs have resulted in precision killing of 12 children and quite a few women, as well as some of the people who were, if you like, planning and firing the rockets. So the situation is desperate. They've downed tall buildings that housed hundreds of Palestinians in a really desperate sort of revenge attack against the peaceful people of Gaza. I accept there are factions that are sending rockets out of Gaza, but the people who've been harmed, the children, did not press the button for that. Right. So if you got any chance to get in touch with any of your family members or the people you know in your country there right now in Gaza, especially, so can you help us understand what is the ground situation right now? I mean, whatever is happening, we get the reports from the hospitals, but what is the situation? I mean, are they getting all the medical facility they expect, and what next?
Well, first of all, I'm from Jerusalem, so my family is based in and around Jerusalem. Right. However, I've been as chair of the Palestine Solidarity Campaign and as a campaigner for Palestinian rights, I know quite a bit about what happens in Gaza. What I don't want your viewers to think is that medical supplies have suddenly been called upon in a disproportionate way. Israel has laid a siege to Gaza for the last 15 years. The medical facilities in Gaza are desperately short of what you would expect to see in a normal, not even an outstanding hospital, but the care that those injured get is second to none because of the quality of the medical staff. However, they are short of lots of medical supplies at the moment, and when you suddenly have an influx of, instead of your normal intake into an emergency unit, you get more than 10 or 15 or 20 times that, then you know that things are going to be really desperate. They're literally standing outside the hospital emergency departments waiting for the ambulances to bring the dead and injured there. Right. So add to that the fact that the siege has placed most Gazans under the poverty line. The ones who are, if you like, living okay are ones who get a salary from abroad, from an NGO, or have salaries paid by, the Palestinian Authority. But the other people are all desperately hungry, desperately poor, and facing, as you know, tomorrow, the first day of Ramadan, not only with very little for the children to celebrate with, but some burying their dead. Yes, Dr. Hawwash, you've seen this quite closely and you understand this. You teach this actually. So, whatever is the situation. Engineering, just to be correct, I teach engineering. You teach engineering, right? So, whatever is happening on the ground, I mean, this is something which we have all witnessed, we have all seen, and there always been clashes between both sides. What has happened so far and so important that after 2014, this probably is one of the most heinous attacks by the Jews forces. I mean, what has triggered the situation? I mean, I understand what has happened with the annexation place and what has happened at Al-Aqsa. But what was the triggering point that, situation came at this point? We're watching 45 dead, we're watching 50 dead, then children dead. This is so devastating. I mean, first of all, you corrected yourself quite nicely. These are not clashes. Clashes happen between equal parties. These were deliberate attacks, violent attacks by the sixth most powerful army in the world against people, particularly in Gaza, and I'm talking about the civilians, and in Jerusalem and in other places, who are completely, without any weaponry. They are defenseless. They stand up to this. And remember, Israel, this week we're commemorating what's called the Nakba, when Israel was created on the soil of the Palestinian people without their permission and through Jewish Zionist terror. And that has continued. So in fact, as we commemorate the Nakba on Saturday, the 15th of May, and we will be doing that here in London with a massive march, as we do that, the Nakba continues because the people of Sheikh Jarrah still await their fate, whether they're going to be evicted from their homes or not. The Al-Aqsa mosque continues to be the site where there are groups in Israel who want to demolish the mosque and to build a Jewish temple. Right. And then in Gaza, they would love Gaza to disappear, but Gaza's going nowhere, the Palestinians are going nowhere, and they will continue to resist until they have their rights, just like any other people who can go to bed knowing they're going to get up in the morning and take the children to school and come home and celebrate Eid, just like the rest of the Muslim population around the world will be doing tomorrow. Right. We had Dr. Hawwash. Palestinians will continue to resist. Thank you so much for your time. प्रोग्राम में होता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. प्रोग्राम में हम बात करें फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के हवाले से, इजराइली जारियत के हवाले से. अब तक की आने वाली इतलात के मुताबिक 45 से ज़ायद फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन चुके हैं, जाम शहादत नोश कर चुके हैं, कई 100 ज़ख्मी हैं. इसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं जिनकी शहादत हुई है. इस हवाले से दुनिया भर के अंदर कंडेमिनेशन का सिलसिला जारी है. मुख्तलिफ ऑर्गनाइजेशन समेत मुख्तलिफ ममालिक, उनके सरबराहान, पोलिटिकल पार्टीज़ इसको जिस हद तक हो सकता है कंडेम कर रही हैं. इस हवाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं
حسن عبداللہ TRT جرنلسٹ ہیں, وہاں پر موجود ہیں, ٹرکی سے رپورٹ کر رہے ہیں اور بہت قریب سے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, اور ٹرکی کی گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کو بھی بہت قریب سے سمجھتے ہیں اور اس پر نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو حسن. یہ بتائیے گا, ترکی نے بہت شدید کنڈیمنیشن کی ہے, کیا یہ کنڈیمنیشن صرف کنڈیمنیشن ہے یا ترکی اس سے بڑھ کے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انیشیٹو بھی لے سکتا ہے, جس طرح ایک سٹیپ آگے بڑھ کے ایران چل رہا ہے؟ بعض انیشیٹیوز جو لیے ہیں, مثال کے طور پہ ترکی میں ایک انطالیہ ڈپلومیسی فورم ہونے والا ہے, تو اس میں اسرائیل کے انرجی منسٹر کو بھی شامل ہونا تھا, تو ان کو جو ہے وہ ڈس انوائٹ کر دیا گیا ہے. ظاہر ایک سمبولک موو ہے, اس کا کوئی میٹیریل امپیکٹ نہیں پڑتا اسرائیل پر. اس کے علاوہ اور جو بعض ڈیولپمنٹس ہوئی, مثال کے طور پہ ترکی نے OIC کا اجلاس کال کیا جس میں ظاہر سب کی طرف سے مذمت آئی, جو ہمیشہ ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وزرائے خارجہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے, تمام OIC ممالک کا, اس کے علاوہ اقوام متحدہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے. اس کے ساتھ ایک دلچسپ نقطہ جو اٹھایا گیا وہ یہ کہ سیکیورٹی کاؤنسل کو آن بورڈ لیتے ہوئے ایک سیکیورٹی بیسکلی میکینزم تشکیل دیا جائے, مانیٹرنگ میکینزم ہو, جو کہ مقبوضہ علاقوں میں جس کو بھیجا جائے. ایک لحاظ سے آپ اس کو مانیٹرنگ مشن سمجھ لیں. ظاہر ہے اس کا کیا اسکوپ ہوگا, یہ سب تو بہت طویل معاملہ ہے, اقوام متحدہ میں بات جاتی ہے, پھر اس پہ بحث ہوتی ہے, لیکن ان سب معاملات میں سمبلزم بہت زیادہ ہے. لیکن ماضی میں یہ کہ اسرائیل کی یہ کارروائیاں تو ہمیشہ رہی ہیں, اس قسم کی جارحیت رہی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان معاملات کا فوری طور پر کسی قسم کا اثر پڑے گا. اچھا یہ بتائیے گا حسن کہ اب اسرائیل پوری دنیا کے اندر اپنا نیٹ ورک, اپنا نیکسس ہر گزرتے سال کے ساتھ اسٹرانگ کرتا چاہ رہا ہے. وہ چاہے عرب ممالک کے ساتھ اس کا تعلق ہو, ان کو اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے حوالے سے پریشر ہو, اور میجورٹی تو ویسے خیر مسلمان ممالک جو ہے اس کو تسلیم کر چکے ہیں. ترکی بھی اسی طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے حوالے سے کافی ہم نے دیکھا کہ کوششیں کر رہا ہے, اور اسرائیل بھی کوششیں کر رہا ہے. اتار چڑھاؤ کا شکار یہ رہی ہیں, تو آپ کی اس پہ کیا اوپینین, آپ کا کیا انالیسز ہے کہ جب آپ اس قسم کے ریلیشنز ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کو کنڈیمنیشن کرنی پڑ جائے اور اس قسم کے میجرز لینے پڑ جائیں, تو آپ کے پرنسپلز آگے رہتے ہیں یا آپ کے اوور آل ریلیشنز آگے رہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ ترکی نے تو 1949 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے, یعنی ایردوان کی پیدائش سے کوئی 5 سال پہلے. اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ مختلف ممالک نے تسلیم کیا. اس وقت جو چیز جس کا کافی اثر پڑا وہ یہ کہ مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات اور بعض جن ممالک نے تسلیم کیا اسرائیل کو, وہ اس وقت تسلیم کیا جب ٹرمپ کی ڈیل آف دا سینچری سامنے آئی تھی, اور جس وقت یہ جو غیر قانونی آباد کاری ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہی تھی. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک لیجٹیمیسی اسرائیل کو فراہم کی گئی, اور شاید اسرائیل نے محسوس کیا کہ کسی قسم کے کوئی ایسے سٹیپس نہیں لیے جائیں گے جس سے کوئی ٹینجیبل تبدیلی آئے, کوئی بڑا فرق پڑے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا آئیڈیلز کے مطابق چلا جاتا ہے, تو دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں خاص کر اس ویسٹ سسٹم میں میرے خیال سے یہ بات بہت واضح ہے کہ جو میٹیریل انٹرسٹ ہیں بنیادی طور پر وہ آپ کی فورن پالیسی, آپ کی خارجہ پالیسی ڈیفائن کرتے ہیں. تو آپ جتنی بھی امت اور یعنی بڑے بڑے دعوے کر لیں مسلمان ممالک اپنی پارلیمنٹس میں, حقیقت یہ ہے کہ جو ان کی خارجہ پالیسی ہے وہ ان کی عموماً اکنامک مفاد سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اکنامک مفاد سے جڑی ہوتی ہے. حسن یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے بہت عرصہ پہلے ترکی نے تسلیم کیا اسرائیل کو, اور اکنامک ریلیشنز آر اپر دین دی ادر ریلیشن اینڈ سینٹیمنٹ. اس ساری سچویشن کے اندر بہت سارے ممالک ہیں جو فور فرنٹ پہ آ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں نام لیتا ہوں ایران کا, میں نام لیتا ہوں عراق کا. وہاں پہ سپریم لیڈرز کی اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی کہ وہ سامنے آئی. فارن منسٹر جو ہے اس وقت سیریا میں موجود ہیں, ایران کے جواد ظریف صاحب, ان کا اسکیجولڈ تھا سارا پلان ایجنڈا, بٹ فور موسٹ انہوں نے اس وقت ایز پر دیئر آفس آرڈر انہوں نے اس وقت اس سارے معاملے کو رکھا ہے. کچھ ممالک ہم نے دیکھا کہ وہ آگے بڑھ کے آ رہے ہیں اور فور فرنٹ پہ چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں. پاکستان نے بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کیا, فارن آفس نے بڑا کیا, پرائم منسٹر نے کیا, فارن منسٹر نے کیا. سو وہ چیز, وہ سینٹیمنٹ آپ کو وہاں پر دکھ رہا ہے یا یہاں پر ہمیں اتنا محسوس نہیں ہو رہا؟ دیکھیں وہ سینٹیمنٹس جو ہیں, مثال کے طور پر روزانہ کی بنیاد پر یہاں مظاہرے ہو رہے ہیں. یہاں پر جو اسرائیلی ایمبیسی ہے اور استنبول میں جو اسرائیلی قونصلیٹ ہے اس کے باہر مظاہرے ہوئے, ان کی عمارتوں کی دیواروں پر لیزر پروجیکشن سے یعنی فلسطین کے جھنڈے اور اسرائیل از اے ٹیررسٹ کنٹری اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پروجیکٹ کی گئی. جہاں تک اگر ہم کسی قسم کے ہارڈ میجرز کی بات کریں تو میرے خیال سے فلسطین میں جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں اگر آپ ان سے بات کریں, اور ظاہر حماس کی جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے بات تو خیر ہم لوگوں کی رہتی ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جو مذاکرات اور جو اس طرح کے سمبولک میجرز ہیں انہوں نے کوئی اتنی تبدیلی
پچھلے کئی دہائیوں میں نہیں وہ لے کر آئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ ہارڈ پاور کے استعمال سے آئے گی. تو مثال کے طور پر اس صورت میں اگر کوئی ایسی ریاست ہے جس کا حماس کے ساتھ تعاون ہوتا ہے اور ایسا ہو بھی رہا ہے کہ بعض اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز وغیرہ, تو اس میں جو ہے وہ ان کو کسی قسم کا ٹینجیبل بینیفٹ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, فیوچر پراسپیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں حسن؟ آپ نے بڑا اس کو قریب سے دیکھا سارے معاملے کو, اور آپ نے اس پہ ایک نظر بھی رکھی ہوئی ہے, آپ کا ٹویٹر بھی خیر میں فالو کر رہا ہوں. یہ بتائیے گا, مسلم کنٹریز, مسلم یونٹی اینڈ یونٹی کے دوسرے مسلمانوں کی جان بچائی جا سکے, واٹ از دا فیوچر یو سی؟ دیکھیں فی الحال تو فیوچر یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل لٹمس ٹیسٹ کرتا ہوا آ رہا ہے طویل عرصے سے. اسرائیل مسلسل جو سینٹیمنٹس ہیں مسلم دنیا کے وہ گیج کرتا رہتا ہے. میرا خیال سے اس وقت اس کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر وہ مسجد اقصیٰ کو شہید بھی کر دیتا ہے تو شاید کوئی اتنا ڈرامیٹک ریئیکشن نہ آئے, شور شرابہ ہو, ہنگامہ ہو سکتا ہے ہو, لیکن شاید اسرائیل کی یہ کیلکولیشن ہے کہ اس کی جو ایگزسٹینشیل یعنی اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو کوئی ایسا خطرہ نہیں پڑے گا, ایگزسٹینشیل تھریٹ اس کے لیے کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کیلکولیشن مس کیلکولیشن بھی بدل سکتی ہے, مسلم سینٹیمنٹ ان چیزوں کو لے کے بہت ہی زیادہ اسپونٹینیس ہوگا. بالکل مس کیلکولیشن اس کی طرف سے یہ ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پہ دوسری بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہے جو میرے خیال سے اسرائیل نے بھی سامنے رکھی بھی ہوں گی. وہ یہ کہ مثال کے طور پر جو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ویسٹفیلین سسٹم میں آپ امت کی جتنے بھی بات کر لیں اور جذبات جتنے بھی ہوں عام مسلمان عوام میں, عموماً جو رولنگ ایلیٹ ہے مسلمان دنیا کی, ان کی سوچ میں اور عوام کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جو عوام کی سوچ ہے عموماً وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی ٹاپ لیول پہ. تو کا میرے خیال سے اسرائیل کو بھی اندازہ ہے, اب وہ ظاہر ٹیسٹ کر رہا ہے گراؤنڈ, اور اس حساب سے میرے خیال سے وہ قدم اٹھائے گا. دیکھیں یہ مت بھولیے مرتضیٰ کہ اسرائیل کے جو ایکشنز ہیں وہ صرف یعنی کسی پریگمیٹک فلسفے کے تحت نہیں, بلکہ جو جیوش تھیولوجی ہے اس کا بھی ایک بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے عموماً اسرائیل کے عزائم کے پیچھے. اسرائیل کے عزائم کے پیچھے کوئی آپٹمسٹک آپ اپروچ رکھتے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ گھنٹوں میں, مے بی کچھ ایک آدھے ہفتے کے اندر ڈی ایسکیلیشن ہو جائے گی اور چیزیں جو ہے وہ کچھ حد تک سیٹل ہو جائیں گی, یا یہ مزید فلیئر اپ ہوگا کہ یو این کہہ چکا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ کہ وار کی جانب بڑھ رہی ہے سچویشن؟ دیکھیں یو این کا کردار کو اتنا مؤثر نہیں رہا. مثال کے طور پہ 70 کے قریب یو این کی قراردادیں موجود ہیں جن کی اسرائیل خلاف ورزی کر رہا ہے کئی دہائیوں سے. تو پولیٹیکلی عموماً اسرائیل نے جسے کہتے ہیں کسی کو گھاس نہیں ڈالی. امریکن مینوورنگ کیا ہوتی ہے, امریکہ کی حمایت کس حد تک رہتی ہے, اس کے حساب سے چلتا ہے. جو یعنی سگنلز آ رہے ہیں واشنگٹن سے اس سے تو کافی واضح ہے کہ فی الحال اسرائیل کی حمایت کم نہیں ہونے والی امریکہ کی طرف سے. اب دوسری بات یہ کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل بھی کسی قسم کا کوئی سگنیفیکنٹ قدم نہیں اٹھائے گی, کیونکہ ہمیشہ ویٹو ایک تاریخ ہے, امریکہ ویٹو کرتا ہے. جو ابھی مثال کے طور پر پروپوزل رکھا جا رہا ہے سامنے, تو غالب امکان ہے کہ امریکہ اس کو بھی ویٹو کر دے گا جب وہ سامنے ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ امیڈیٹلی اگر کوئی کسی قسم کا سیز فائر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہوگی کہ اسرائیل اس وقت کہہ رہا ہے کہ جو حماس کی طرف سے یعنی کوئی 150 کے قریب راکٹس فائر کیے گئے ہیں اس میں تقریباً 90% آئرن ڈوم جو ان کا مثال ڈیفنس سسٹم ہے اس نے انٹرسیپٹ کیے, لیکن 10% بھی جو چلے گئے اس سے بھی کافی نقصان ہو سکتا ہے. تو اگر پبلک سینٹیمنٹ اسرائیل میں تبدیل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس سے پھر حکومت پر ایسا دباؤ پڑے کہ وہ محسوس کرے کہ اس کو غزہ میں جو کاروائیاں ہیں جو بمباری کر رہا ہے اس کو شاید روکنا پڑے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. حسن عبداللہ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا جرنلسٹ ہیں TRT ورلڈ میں, ٹرکی سے میں جوائن کر رہے تھے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانب پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہم بات کریں فلسطین کی اب تر صورتحال کے حوالے سے. پہلے ہم نے ذکر کیا کہ فلسطین میں لیٹسٹ سچویشن کیا ہے, فلسطینیوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ ترکی بہت فور فرنٹ پہ ہے, ایران بہت فور فرنٹ پہ ہے سارے معاملے میں. اب ہم یہ ذکر کریں گے کہ پاکستان کا اس پہ کیا سٹانس ہے, کیا نیریٹو ہے. وزیر اعظم پاکستان, فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی, مذہبی قیادت کی جانب سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہم نے وہ بھی سنی. ہمیں پروگرام میں اس حوالے سے جوائن کریں زاہد حفیظ صاحب, اسپوکس پرسن ہے منسٹری آف فارن افیئرس کے. ویلکم ٹو دا شو زاہد صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ کنڈیمنیشن پرائم منسٹر کی بھی آ گئی, فارن منسٹر کی بھی آ گئی, باضابطہ طور پہ ہم نے اس کا اعلان بھی کیا. ارج یہ کیا گیا ہے فارن آفس کی جانب سے, فارن منسٹر صاحب کی جانب سے, کہ مسلم امہ کی یونٹی ہونی چاہیے اور ایک ساتھ ہمیں اس سارے مسئلے کو ڈیل کرنا چاہیے. اس سارے معاملے کو آپ یہ پہلے بتائیے دیکھتے کیسے ہیں, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس کال کے اوپر لبیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنے لوگ اور کتنے ممالک اور کتنے سربراہان موجود ہیں اور ہوں گے؟
جی مرتضیٰ، اس میں دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا فلسطین کے اوپر ایک تاریخی موقف رہا ہے. پاکستان کی فلسطینیوں کے لیے اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ پاکستان کی تاریخ ہے. اس میں جب مختلف ادوار میں پاکستان نے ہمیشہ اسے 1988 میں پاکستان واز امانگسٹ دا فرسٹ کنٹریز جنہوں نے فلسطین کی اسٹیٹ ہوڈ کو ریکگنائز کیا. اس کے بعد 2012 میں جب نان ممبر آبزرور اسٹیٹس فلسطین کو UN کا دینے کے لیے بات ہوئی تو پاکستان نے وہ ریزولوشن کو اسپانسر کی. ابھی تک جتنی بھی قراردادیں UN میں یا OIC میں آئیں فلسطین کے مسئلے کے اوپر، پاکستان نے یا تو انہیں اسپانسر کیا یا کو اسپانسر کیا یا ان قراردادوں کو پاکستان نے سپورٹ کیا. تو پاکستان کا ایک مسلسل کنسسٹنٹ موقف رہا ہے فلسطین کے اوپر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی جو اہمیت اس ایشو کو دیتا ہے اس کے لیے 3 امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھنے ضروری ہیں. پہلی بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کا فلسطین ایک انتہائی اہم ایشو ہے اور یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے OIC معاہدے وجود میں آئی. دوسرا، ہم یہ اس لیے بھی سمجھتے ہیں یہ ایشو اہم ہے کیونکہ اس میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن انوالو ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ فلسطین ہو چاہے وہ کشمیر ہو، پاکستان نے ہمیشہ حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے. اس میں پاکستان ہر سال ایک UN میں ریزولوشن لے کے آتا ہے جو کہ بھاری اکثریت سے منظور ہوتی ہے. تیسرا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہیومن رائٹس ڈائمینشن بہت ضروری ہے. جو فلسطینیوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو ان کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم بھی بات کرتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے لازم ہے کہ ان ایشو کے اوپر بات کریں. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں، جہاں بھی آکوپیشن فورسز ہیں، وہ چاہے ہیومن رائٹس میں ملوث ہیں چاہے وہ کسی بھی قسم کے مظالم میں ملوث ہیں، ہم اس کی کنڈیمنیشن کرتے ہیں، بھرپور کنڈیمنیشن کرتے ہیں. ہم یہ فلسطین میں بھی کرتے ہیں، کشمیر میں بھی کرتے ہیں اور باقی جہاں کہیں پہ بھی آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں اس میں ہماری یہ پوزیشن ہے. اب آپ کی بات کی پاکستان کی، اس میں ہم نے پرائم منسٹر نے بھرپور طور پر اس کی مذمت کی، فارن منسٹر نے کی، ہماری آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک ایفرٹ کو پاکستان کافی حد تک لیڈ کر رہا ہے. ود ان OIC آپ نے یہ دیکھا کہ OIC کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا، بلکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ UN جنرل اسمبلی کا بھی فوری طور پر اجلاس بلانے کی ضرورت ہے اور پاکستان اس کے لیے لابنگ کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ترک صدر سے پرائم منسٹر عمران خان کی بات ہوئی، اس پہ بھی مسئلہ ہے فلسطین کے حوالے سے دونوں لیڈروں نے ڈسکس کیا. یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں وہاں پہ جو بروٹلائزیشن آف فلسطینین ہو رہی ہے اور یہ جو دہشت گردی اسٹیٹ کی طرف سے ہو رہی ہے، اسے فوری طور پر بند ہونا چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا نوٹس، بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی کو نوٹس لینا چاہیے، بند ہونا چاہیے. ترک صدر جو طیب رجب اردوان صاحب ہیں، ان کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کچھ دیر قبل ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی ہے اور اسرائیل والے اس معاملے کے اوپر ان دونوں نے گفتگو کی ہے. لیکن طیب رجب اردوان صاحب نے ولادیمیر پوٹن سے بھی بات کی ہے جو رشیا کے صدر ہیں. ایکٹیو کافی رول پلے کر رہا ہے ٹرکی سارے معاملے میں، باوجود اس کے کہ وہ اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے. پاکستان آپ کے خیال سے جو اپنی کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے وہ بہترین طریقے سے کر رہا ہے یا دیر از اے نیکسٹ گیئر وی نیڈ ان دس فارن ڈپلومیسی ود دس کانٹیکسٹ؟ نہیں دیکھیں مرتضیٰ، پاکستان بالکل بھرپور طریقے سے، جس کا میں نے یہ کہا کہ پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ موقف رہا ہے. پاکستان نے آج تک ریاست کے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ماضی میں سر پریشر رہا ہے پاکستان پہ، جس کی وجہ سے وضاحت بھی دینی پڑی. پرائم منسٹر بھی آئے ٹیلی ویژن پہ، انہوں نے اس چیز کو اناؤنس کیا کہ جب ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس پریشر کی میں چاہتا ہوں تھوڑی ڈیٹیل آپ بتائیے کہ کس قسم کا اور کس حد تک ہم پہ پریشر تھا کہ اسرائیل کی حق پہ تسلیم کی جائے فلسطینیوں پہ؟ جی مرتضیٰ، میں اس میں یہ کہوں کہ دیکھیں پاکستان کا فلسطین کے حوالے سے ایک موقف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وائبل، انڈیپینڈنٹ اور کنٹینیوس فلسطینین اسٹیٹ جو ہے وہ ضروری ہے. 2 اسٹیٹ سولوشن کی ہم بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ UN اور OIC ریزولوشن جو ہے ان کے مطابق یہ مسئلے کا حل ہونا چاہیے. پری 1967 بارڈرز کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے اور القدس الشریف کو فلسطین کا کیپٹل ہونا چاہیے.
इस सिलसिले में पाकिस्तान अपने इस सूली मौक़िफ़ से ना तो पहले पीछे हटा है और ना अब पीछे हटेगा। हम ये समझते हैं कि जब तक फ़लस्तीन का मसला जो है वो हल नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए इस मौक़िफ़ से पीछे हटना बहुत मुश्किल। अच्छा सर, ये बताइएगा ज़ाहिद साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया, बड़ा कामयाब दौरा उसको कहा जा रहा है, सऊदी अरब का। मोहम्मद बिन सलमान साहब से उनकी मुलाकात हुई। सऊदी कुछ प्रेशर पाकिस्तान पर है फ़लस्तीन को तस्लीम किए, इज़राइल को तस्लीम किए जाने के हवाले से? इसके हवाले से काफ़ी मवाद मैसर है अखबारात के अंदर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी। आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है? और ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि ऐसा कोई प्रेशर, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई गुफ्तगू हुई आपकी सऊदी? देखें मुर्तज़ा, इसमें जब भी ये फैसला होगा ये पाकिस्तान ये फैसला खुद करेगा, इंडिपेंडेंटली करेगा और अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर करेगा। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी किस्म का इजराइल के ऊपर जो कभी प्रेशर, ये फैसला देखें इसमें पाकिस्तान की अवाम, हुकूमत पाकिस्तान, हम समझते हैं कि तमाम नेशन जो है वो मुत्तफिक है कि मसला फ़लस्तीन का हल किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो हम ये समझते हैं कि मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का जो एक असूली मौक़िफ़ है उससे पाकिस्तान ना पहले पीछे हटा है और ना अब पीछे हटेगा। असूली मौक़िफ़ पे सर हम रहे हैं और यकीनन वो असूली मौक़िफ़ जिसकी आप तफसील बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से कह चुके हैं, लेकिन बहुत सारे या यूँ कह लीजिए मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम ममालिक हैं जो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। पाकिस्तान किस वजह से तस्लीम नहीं करता? व्हाट इज़ द रीज़न? जो रीज़न था वो बाकियों के लिए भी यही है, लेकिन वाई पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री देयर या वन ऑफ द कंट्रीज़ देयर जो ऐसा तस्लीम नहीं करते? मुझसे एक तो ये कहना कि ज़्यादा मुसलमान ममालिक, मैं ये इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक, लेकिन देखिए पाकिस्तान की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान ये समझता है कि ये हमारा उसूली मौक़िफ़ फ़लस्तीन के ऊपर, जो कि मैंने जिस तरह आपको तीन उसकी बताई, पहला ये कि ये इम्पोर्टेंट इस्लामिक वर्ल्ड की कॉज है। दूसरा हम ये समझते हैं कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की सेंचुरी इसमें, तीसरा ह्यूमन राइट्स, और तीसरा ह्यूमन राइट्स। हम ये समझते हैं कि जब तक ये तीनों एलिमेंट हैं उस वक्त तक पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकता। इसी तरह मैंने जो बात की कि पाकिस्तान की जो पोजीशन थी इसमें वाइबल इंडिपेंडेंट कंटिन्यूअस स्टेट की, प्री 1967 बॉर्डर की, अल-कुद्स शरीफ एज कैपिटल, और यूएन और ओआईसी रेजोल्यूशन के मुताबिक जब तक इसका हल तलाश नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू स्टैंड बाय फ़लस्तीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ज़ाहिद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान ख़ारजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म, जबर और बर्बरियत इजरायली फोर्सेस की हर गुजरते वक्त के साथ, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। जो लेटेस्ट सिचुएशन है, उस लेटेस्ट सिचुएशन के मुताबिक अब तक 45 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। 14 के करीब इसमें मासूम बच्चे बताए जा रहे हैं, ख़वातीन बताई जा रही हैं। हमास की जानिब से रिटेलिएशन की गई है और उस रिटेलिएशन के नतीजे में बहुत सारे ऐसे भी राज सिक्योरिटी के फाश हुए हैं इजराइल के, जिस पे वो कभी फ़ख्र करता था। बहरहाल इस हवाले से हम आपको अपडेट रखेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।